अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। कल रात इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा भारी गुजरी है क्योंकि कल रात कुछ इम्पॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के नतीजे में कुछ इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त भी सामने आई है। बुनियादी तौर पर सिंध हाउस पर होने वाला जो हमला है पीटीआई के एमएनएज़ की ज़ेरे सदारत या ज़ेरे निगरानी, उसका आला तरीन सतह पर बहुत ज़्यादा बुरा मनाया गया है और इसके साथ साथ कुछ आला तरीन शख्सियात के हवाले से पीटीआई के अकाउंट्स के ज़रिए जिस किस्म की ट्रोलिंग की गई उसका भी सख्त किस्म का नोटिस लिया गया है। कल रात होने वाली मुलाकातों में ये जो तनाव था ये कम होने की बजाय कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन मुलाकातों के नतीजे में पीटीआई के अंदरूनी हलकों की तरफ से या पीटीआई के तर्जुमानों की तरफ से एक बात सामने आ रही है और बड़े तवत्तर के साथ सामने आ रही है, क्योंकि सब अगर एक ही जैसी बात करें तो इसका मतलब यह है कि उस बात के अंदर किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई गहराई ज़रूर मौजूद है। बात यह सामने आ रही है पीटीआई के हलकों की तरफ से कि जनाब अगर आप अमल कोई करेंगे, कोई एक्शन आपकी तरफ से होगा तो फिर रिएक्शन उतना ही ज़्यादा शदीद होगा, उतना ही ज़्यादा सख्त होगा। आगे आपकी मर्जी है, फैसला आपने करना है कि आपने एक्शन करना है या नहीं करना। और अब ये जो पैगाम है जो पीटीआई की तरफ से आ रहा है, लड़ने का, भिड़ने का, मरने का, आग लगा देने का, पिच खोद के भाग जाने का, ये बुनियादी तौर पर इसी एक नैरेटिव की बुनियाद है जो अब पीटीआई बनाने जा रही है। और ये बात अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ख़ुद पीटीआई में और इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा सपोर्टर जनाब शेख रशीद अहमद साहब भी अपने आप को सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रख सके। उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई है कि यार हम जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं और जिस कदर तेज़ रफ्तारी से जा रहे हैं, अगले 2-3 दिन के अंदर मुझे ख़तरा है कि कहीं सूरत हाल काबू से ही बाहर ना निकल जाए। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा होगा जब OIC के मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान में मौजूद होंगे और हम अनारकी की कैफियत के अंदर मौजूद होंगे। शेख रशीद अहमद साहब ने इस सारी सूरत हाल पर, हुकूमती पॉलिसियों पर, खुद चूँकि वो वज़ीर दाखिला, उन्हें पता है कि ये हालात इस वक्त किस नहज पर पहुँच चुके हैं, उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल भी आया है और उन्होंने खुद हुकूमत की यानी इमरान खान साहब की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद भी कर दी है। उनका ये कहना था कि सिंध हाउस पर हमला नहीं होना चाहिए था। सिंध हाउस पर हमला एक बहुत बड़ी गलती है। सिंध हाउस के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थे। हमसे ये गलती हुई है और अब हालात जिस रुख पर जा रहे हैं, अगर इस पर हमने जल्द अज जल्द काबू ना पाया तो उसके बाद मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। जब उनका कि कशीदगी गले मोहल्ले की तरफ जा रही है, जब कशीदगी गली मोहल्ले की तरफ चली जाती है तो फिर कार्रवाई करनी पड़ती है। रेंजर्स पहले 1000 की तादाद में बुलाए थे, अब रेंजर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है और अगर सूरत हाल ऐसे ही संगीन रही तो फिर मैं अपने आईनी इख्तियारात के तहत फ़ौज को तलब करने पर मजबूर हो जाऊंगा। शेख रशीद अहमद साहब की जो गुफ्तगू है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा मानी रखती है। इसके अंदर बहुत सारे पोशीदा पैगामात हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। लेकिन कल इस्लामाबाद में जो मुलाकातें हुई हैं, बुनियादी तौर पर उनका जो मतवा नज़र था वो भी यही था कि यार एक आपके सामने एक सूरत हाल डेवलप हो गई, एक तहरीक अदम एतमाद आ गई, क्योंकि ये जो मुलाकातें हुई हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियात की हुई हैं, पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात के साथ। यानी उसके अंदर सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से भी रब्ता किया गया, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी रब्ता किया गया और उनको बताया कि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना लेके जाएँ। जिस तरफ आप जा रहे हैं उसके आगे एक बहुत बड़ा गड़ा है। मशवरा ही दिया जा सकता है, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन उस मशवरे के जवाब जो आया सामने वो भी मैंने आपको बताया वो भी उतना ही संगीन है। इन मुलाकातों के अंदर ये बात बावर कराई गई खान साहब को कि जनाब सिंध हाउस पर जो हमला है, सिंध हाउस वाला जो वाक़या है वो अननोटिस्ड नहीं रहेगा। वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इस सारी सूरत हाल से जो कौमी सलामती से मुतल्लिक इदारे हैं वो अपने आप को लाताल्लुक नहीं रख सकते और उनका लाताल्लुक रहना बनता भी नहीं है। उनको ये बात भी बताई गई प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब हम ये सारी सूरत हाल हमारे इल्म में है,
ہمیں پتہ ہے کہ کون کس نے کس کو کہا، کس ایم این اے سے رابطہ کیا، کس ایم این اے کو کہا کہ سندھ ہاؤس پہ پہنچو، کس نے کہاں پہ بیٹھ کے اس سارے معاملے کو مانیٹر کیا، کس کی طرف سے ہدایات جاری کی گئیں، کس کی طرف سے یہ کارکنوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ دروازہ پھلانگ کے اندر داخل ہوں، کس کو یہ ہدایت کی گئی کہ جناب دروازے توڑے جائیں، اور پھر آئی جی سے کس نے رابطہ کیا، اور اس کے بعد یہ حملہ کرنے کے بعد اراکین کس طریقے سے بھاگ کر خود پولیس کی گاڑی میں بیٹھے۔ ہر ایک چیز کا علم موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ غیر ضروری طور پر ایک آئینی عمل کے اندر رکاوٹ نہ ڈالی جائے، کیونکہ اگر آئینی عمل کے اندر رکاوٹ ڈالی گئی تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں۔ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک ریزولوشن، ایک قرارداد پیش ہو چکی ہے، ٹیبل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب کی طرف سے اجلاس کا نہ بلانا یا یہ واللہ تاثر دینا کہ میں 21 مارچ کو اجلاس بلا کے اس کو ملتوی کر سکتا ہوں، ملتوی کرنا میرا استحقاق ہے، چاہے میں جتنے مرضی لمبے عرصے کے لیے ملتوی کر دوں، یہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ اور اب اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی آج، اور یہ بھی ڈیولپمنٹ بھی اپنے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اور عدالتوں میں اور خاص طور پر عدالت عظمیٰ میں مقدمات کی سماعت نہیں کی جاتی، لیکن وہ مقدمہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اسلام آباد میں امن و امان کی جو صورتحال ہے، اور حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جو ڈی چوک کے اوپر جلسے جلوس لانگ مارچ کے حوالے سے جو کالز دی گئیں، اور ان کالز کے اندر لوگوں کو پرووک کرنے کے حوالے سے جس قسم کے بیانات دیے گئے فواد چودھری صاحب کی طرف سے اور دیگر زوما کی طرف سے، اس کا نوٹس لینے کی عدالت عظمیٰ سے اپیل کی گئی تھی۔ اور پہلے تو یہ خبر بھی چلی مختلف ٹی وی چینلز پر کہ سندھ ہاؤس پر حملے کا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب، ان کی طرف سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو سپریم کورٹ بار کی جو ایک اپیل تھی، جو ان کی درخواست تھی، اس کو بھی سماعت میں اس کے ساتھ فکس کر لیا گیا۔ اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس پہ جو آج 1 بجے انپریسیڈنٹڈلی تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ طریقہ عدم اعتماد پر آئین کے تحت عمل ہونا چاہیے، اس میں عدالت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ عدم اعتماد کا عمل پرامن انداز سے مکمل ہو۔ عدم اعتماد آرٹیکل 95 کے تحت کسی بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئینی راستہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ جناب جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کو نوٹس کیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ آپ کوئی ریفرنس لے کے آنا چاہ رہے ہیں 63(1) کے تشریح کے لیے۔ انہوں نے کہا جناب ہم ریفرنس لے کے آ رہے ہیں، کل وہ ریفرنس دائر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ درخواستیں اور آپ کا ریفرنس ایک ساتھ ہی سن لیتے ہیں، اور اس کے اوپر آئین کے مطابق جو تشریح ہے وہ ہم کر دیں گے۔ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ آئین اور قانون پر سختی سے عمل درآمد ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اپوزیشن جماعتوں سے بھی کہیں گے کہ وہ قانون کے مطابق عمل کریں۔ اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست پر پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور JUIF کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور مقدمے کی سماعت پیر کو 1 بجے اب ہوگی۔ یعنی یہ معاملہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ اب زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ والی اطلاعات بھی موجود تھیں کہ ایک اہم ترین شخصیت جو پاکستان میں ایک ادارے کے سربراہ رہ چکے ہیں اور آج کل سعودی عرب کے اندر کسی قسم کی کوئی اپنی مصروفیات ادا کر رہے ہیں، وہ بھی خصوصی طور پر پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے اندر ثالث بننے کے لیے کوئی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی تھی، تو جس پر ان کو یہ جواب دیا گیا کہ جناب یہ معاملہ سیاستدانوں کے درمیان ہے، حکومت اور اپوزیشن کا درمیان ہے، ہم اس کے اندر کسی قسم کا فریق نہیں بننا چاہتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس سیاسی لڑائی میں آئیں۔ لیکن یہ جو سندھ ہاؤس والی صورتحال بن گئی، اس کے نتیجے میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد پھر گورنر راج والی باتیں جب شروع ہو گئی تو خدشہ پیدا ہو گیا کہ یار یہاں پہ کوئی عجیب میسی سچویشن بننے جا رہی ہے، اور اس میسی سچویشن سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں باہر بھی نکلنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو کل رات ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں رات گئے ایک اور ملاقات بھی ہوئی۔ میں نے پہلے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں، پھر رات کو ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی، وہ ہوئی ریاست کے جو سربراہ ہیں، ان سربراہ مملکت کی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے ساتھ۔
اور اس ملاقات میں بھی بنیادی طور پر اس بات پر غور کیا گیا کہ یار اب کون سا لاہ عمل اختیار کیا جائے اور کس طریقے سے سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ بہت تیزی کے ساتھ آج کل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ رات گئے حکومتی جو وزراء ہیں، سینئر منسٹرز ہیں، فواد چودھری صاحب اور دیگر، ان کی طرف سے اون چودھری صاحب جو ترین گروپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کی عدم موجودگی میں گروپ کی تمام جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو وہ سٹیئر کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے کل یہ بیان سامنے آیا تھا کہ جناب اب ہم حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کریں گے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ملاقات کی جائے گی، اور ان کی طرف سے یہ اعلان بھی آیا تھا کہ جناب منڈے تک کا ٹائم ہے پی ٹی آئی کے پاس، وہ عثمان بزدار کو چینج کر دے، ادروائز پھر ہم اپنا لاہ عمل اختیار کرنے میں بالکل آزاد ہوں گے۔ اب رات گئے کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ رابطہ کیا گیا اون چودھری صاحب کے ساتھ، اور ممکنہ طور پر کیونکہ کل ترین صاحب نے اس اپنے گروپ کے اجلاس سے خطاب کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب میں بہت تیزی کے ساتھ کوئی پیش رفت کرنے جا رہا ہوں، اس قسم کا انہوں نے کوئی پیغام دیا تھا، اور اس پیغام کے نتیجے میں ایک ہلچل بھی مچ گئی، اور پھر یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں رات کو، اس نے بھی حکومت کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا یار پہلے ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، بنسبت اس کے کہ ہم شدید رد عمل کا پیغام بھجوائیں، یہ پیغام بھی کچھ زیادہ اچھا تاثر نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد رابطہ کیا گیا اون چودھری صاحب کے ساتھ، اور ان سے کہا گیا کہ آپ ترین صاحب سے رابطہ کریں اور ہمارا یہ پیغام ترین صاحب کے تک پہنچائیں، کیونکہ ترین صاحب ہمارا فون نہیں اٹھا رہے اور نہ ہی ہمارے کسی رابطے کا جواب دے رہے ہیں۔ ترین صاحب سے رابطہ کیا جائے اور ترین صاحب سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ فوری طور پر اپنا جو فیصلہ ہے جو بھی انہوں نے کیا ہے اس فیصلے کو اناؤنس نہ کریں، اس فیصلے کو روک لیں، ہم بہت جلد ایک فارمولہ لے کر، ایک متبادل آپشن لے کر آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو تمام ریزرویشنز ہیں، آپ کے جو تمام مطالبات ہیں، آپ کی جو تمام گزارشات ہیں وہ ایڈریس ہو جائے۔ یعنی ان کا بنیادی طور پر تو ٹارگٹ ہے عثمان بزدار ان کا، اور ان رابطوں کے اندر ان کو اس قسم کا یہ تاثر دیا گیا کہ حکومت عثمان بزدار صاحب کو بھی اب قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تاثر اس صورتحال سے ملا۔ اب جہانگیر ترین صاحب اس صورتحال میں کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک الگ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو پولیٹیکل فرنٹ ہے اس وقت وہ بہت زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز سے بھرپور ہو چکے۔ اب ساری صورتحال اپنے لاجیکل اینڈز کی طرف جا رہی ہے۔ -1 کا فارمولہ آیا، -1 کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھی کہ جناب -1 کر دیا جائے، عمران خان کی قربانی دے کر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بچا لیا جائے، لیکن جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے خود پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھنے والی ان آوازوں کو دبا دیا اور مسترد کر دیا۔ ان کا جناب ہم -1 کی طرف نہیں جائیں گے۔ عمران خان نے خود بھی مسترد کر دیا، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر صاحب، ان سب نے بھی اس صورتحال کو مسترد کر دیا۔ ان کا جی نو -1 ایٹ آل، ہم لڑیں گے اور آخری بال تک لڑیں گے، لیکن انہوں نے یہاں پر تھوڑا سا کوشچن یہ دکھایا، کہ جناب جو رسے نے وہ آ جان، کوئی بات نہیں، یعنی صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہاں پر بھی بات نہیں بنی۔ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی اس ساری صورتحال سے کہ اس کو میس کو کیسے قابو کیا جائے۔ پھر ایک اور تجویز سامنے آئی کہ جناب این آر او دے دیا جائے کسی طریقے سے، اور اس این آر او کی جو تجویز تھی کہ جناب اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اپوزیشن کے ساتھ بات کی جائے، ان کو قبل از وقت انتخابات کا آپشن رکھا جائے ان کے سامنے، وہ وہاں سے بھی اس بات کا جواب آ گیا۔ انہوں نے کہا جناب ہوں تاڑے نال گل کرنی ہے، جو ٹائم جو گفتگو کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ یعنی ہر ایک لیول کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پھنستی چلی جا رہی ہے، اس کے پاس آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ -1 کی باتیں شروع ہوئی تو خود حکومتی اتحادی جماعتیں جس میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم شامل ہے، ان کی طرف سے بات آئی کہ جناب -1 کر لیا جائے تو صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس آپشن کو بھی مسترد کر دیا گیا، اور کل جب پھر ایم کیو ایم والوں سے بات ہوئی دوبارہ کہ جناب یہ -1 کی اب پی ٹی آئی کے اندر سے ہی باتیں ہو رہی ہیں، تو عامر خان صاحب جو
متحدہ کے لیڈر ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ نہیں یار یہ معاملہ اب -1 سے آگے چلا گیا, بات آگے بڑھ گئی ہے. اور انہوں نے کہا جناب فیصلہ تو تسی کرنا, فیصلہ کدوں کرو گے؟ انہوں نے ہنس کے کہا کہ یار فیصلہ کر لیں گے, کوئی بات نہیں, یہ ذرا OIC والی صورتحال نکل جائے پھر کرتے ہیں فیصلہ. یعنی یہ تمام چیزیں جس کا میں نے آپ سے گزارش کی یہ اب اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے, اور یہ لاجیکل اینڈ کی طرف جاتے جاتے جو پریشر ہے اس وقت, وہ پریشر اب اپوزیشن کی طرف نہیں ہے, وہ پریشر تمام کا تمام حکومت کے اوپر آتا جا رہا ہے. جیسے جیسے عمران خان صاحب کے خلاف مخالفانہ آوازیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں, ان کے اوپر استعفے کا دباؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس صورتحال میں بلاول صاحب نے جس طرح کل رات کو ان کی طرف سے بھی ایک انٹرویو آیا, انہوں نے کہا جناب میں مبارک دیتا ہوں قوم کو, حکومت ختم ہو چکی ہے, کیونکہ اس کے اپنے ہی اراکین اسمبلی اس کے اوپر عدم اعتماد کر چکے ہیں. یعنی جو پریشر ہے اس وقت وہ کسی اور طرف نہیں ہے, وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے. عمران خان صاحب نے جو مائنڈ گیم شروع کی تھی وہ اپنے اسی مائنڈ گیم کے ٹریپ کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں, اور اب ان کے پاس اس مائنڈ گیم کے ٹریپ سے باہر نکلنے کے آپشنز بہت محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. لڑائی کریں گے تو نقصان ہے, وہ فیصلہ کریں گے جس کے لیے انہوں نے ایک سمری تیار کی ہوئی ہے وہ نقصان ہے, سوشل میڈیا پر مہم چلائیں گے وہ نقصان ہے, اس کے بعد یہ عمل اور رد عمل والی جو بات ہے جو بیانیے کو پھیلایا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تب نقصان ہے, اراکین اسمبلی کو نااہل کرانے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ پر جائیں گے تب نقصان ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی کو استعمال کریں گے اور ان کے ذریعے جو قواعد ہیں ان کو بلڈوز کریں گے تب نقصان ہے. ہر ایک ایسپیکٹ جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ختم ہوتا جا رہا ہے. صرف ایک آپشن بچتا جائے گا ان کے پاس آنے والے دن میں, جیسے جیسے پریشر ان کے اوپر ڈیولپ ہوگا, کہ بہتر یہ ہے ووٹنگ سے پہلے استعفیٰ دے دیں. اور یہ پریشر اور یہ مشورے عمران خان صاحب تک پہنچ رہے ہیں, اور ممکنہ طور پر کل رات کی جو ملاقاتیں ہیں وہاں پر بھی استعفیٰ کے حوالے سے ہی ایک صائب مشورہ ہے جو ان کو دیا گیا, جس کے جواب میں رد عمل کی باتیں چلنا شروع ہوئی ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب رد عمل دیں گے, شدید رد عمل دیں گے, شدید ترین رد عمل دیں گے, یا استعفیٰ دیں گے. فیصلہ اب کچھ زیادہ دور نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.